बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। आज नाज़रीन तमाम आलम इस्लाम के लिए एक रंजो आलम का दिन है। आज नवासे रसूल सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलुम पूरे एहतराम और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है और मुल्क का सबसे बड़ा जुलूस जो है वो शहर कराची से बरामद होगा, जिसके लिए नश्तर पाक कराची में मजलिस का इनेकाद भी हो चुका है। हम आपको जुलूस के हवाले से अपने प्रोग्राम में आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ लाए और उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे का जो तीसरा मरहला है उसकी संग बुनियाद रखी। उसके अलावा हम बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से भी, जो कि तात्तुल का शिकार रहा और उसकी भी बहाली उस तरीके से नहीं हो सकी। ट्रैक प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स हैं और इसके अलावा बात करेंगे वाटर शॉर्टेज की, जो कराची के मसाइल में से एक बड़ा मसला है। और आपको साथ साथ बताएंगे कि बारिश की भी प्रेडिक्शन है। हमने देखा कल थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन फिर उसने आवाम का दोबारा आवाम के लिए बाइस ज़हमत साबित हुई। ट्रैफिक के हालात काफ़ी परेशान कुन थे, ट्रैफिक जैम था और वही पानी की निकासी का मसला। इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। कराची के दुखों के मद्दाबे की उम्मीद रोशन, वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, मूनसून के नए स्पेल का आज से आगाज होगा। शहर में होगी मूसलाधार बारिश। रोशनियों का शहर कराची पानी की शदीद किल्लत से दो चार। ग्रीन लाइन मंसूबा मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार। जी, अपनी पहली खबर कराची रेलवे जो मंसूबा है उस हवाले से बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर, जो कि एक सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक सर। हमने देखा कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए और एक तरकीब का इनेकाद हुआ और उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे का जो तीसरा मंसूबा है, जिसे जदीद मंसूबा भी कहा जा रहा है, उसकी संग बुनियाद रखी, जो कि कहा जा रहा है कि 3 साल का 36 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया ज़हरा। शायर ने कहा है पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहारा रख। एक बार फिर मेरे कराची के वासियों को ये नवीद सुनाई गई कि सर्कुलर रेलवे जो है वो तामीर होगा और कल वज़ीर साहब ने इसका जो है वो संग बुनियाद रखा। अच्छा, सर्कुलर रेलवे जो है 2-3 दफ़ा ट्राई हो चुका है। 99 में जब सर्कुलर रेलवे बंद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जापान की एक फ़र्म है जायका जिसे कहते हैं, ये इंटरनेशनल डोनर एजेंसी है, उसने कोशिश की कि वो इसको बनाए, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पे ये ना बन सका। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में इसे सी पैक के अंदर डाल दिया गया और फिर उस वक्त के जो वज़ीर रेलवे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ट्राई की कि ये बन जाए। लेकिन कल जिस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि अब जो हम सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं उसे एलिवेटेड बनाने की बात की गई है, यानी कि 22 मकामात पर ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे और इस ब्रिजेस की तामीर के लिए और जदीद ट्रेन को चलाने के लिए 207 अरब रुपए जो हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे मौसम के हवाले से। बारिश का जो नया स्पेल है वो आज से एक्सपेक्टेड है। मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। इस हवाले से बात अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रबिया, उनसे अपडेट लेंगे। जी रबिया, बताइएगा कि
کیا ایکسپیکٹڈ ہے مونسون بارشوں کا؟ ایک نیا اسپیل جو ہے وہ آج سے کہا جا رہا ہے کہ بارشیں ہوں گی، کیا کتنی تیز ہوں گی یہ بارشیں اور کون سے علاقے جو ہیں وہ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں بارشوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے آج سے جو ہے وہ کراچی میں مونسون کے نئے اسپیل کے تحت بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون کا جو اسپیل ہے وہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے اور آج شام تک بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا آغاز ہوگا۔ تیز بارشیں بتائی جا رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے اور اس الرٹ کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ کل سے لے کر 1 اکتوبر تک جو بارشوں کی شدت ہے وہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور تیز بارشیں ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تیز بارشوں کا بتایا جا رہا ہے اور جو ہے وہ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آج جو ہے لیکن کراچی والوں کو تھوڑی گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل بھی دن کے اوقات میں پارا جو ہے وہ 40 ڈگری تک جا سکتا ہے اور آج جو ہے وہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، لیکن بارش جو ہے وہ شام میں اس کا آغاز اچھا ربیہ، ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ شام میں آپ نے کہا کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اور آج جو ہے شہر کراچی میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس بھی نکلے گا، تو اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو زائرین آئیں گے ان کو پریشانی کا سامنا پڑے گا؟ جی نہیں، تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ کئی روز قبل ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ تو چہلم کے امام حسین کا جو چہلم ہے آج، اس کے جلوس میں جو ہے وہ لوگوں نے جو شرکت کی ہے وہ اپنے تمام تر انتظامات کے ساتھ آئے ہیں، مگر اگر وہاں جیسے جو سبیلیں لگائی گئی ہیں، اسٹالز لگائے گئے ہیں، وہاں پر بھی ٹینٹ کے طریقے سے پورے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں وہ چھتریاں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ اگر بارش ہوتی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ اثر کے بعد جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ شام تک بارش متوقع ہے۔ ابھی جو ہے وہ شہر میں دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہلکے بادل ہیں، بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ شام تک جو ہے وہ بارش کا آغاز ہوگا۔ جی صحیح، بہت شکریہ۔ رابعہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ اپڈیٹ کر رہی تھی موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ شو کا سیزن ہے اور کبھی کوئی ایسا دن آئے گا کراچی میں کہ ہم کہیں گے کہ بارش ہو گئی اور سڑکوں پر پانی نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بات ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، کراچی اتنا بڑا شہر ہو گیا ماشاءاللہ سے جی کہ کل آپ دیکھیں ڈیفینس میں ہمارا آفس ہے، اتنی تیز بارش نہیں ہوئی، لیکن صدر میں، گرومندر پہ، دوسرے علاقوں میں بہت تیز بارش ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں ذرا اچھی شجرکاری ہے وہاں پر ذرا اچھی بارش برستی ہے۔ سرجانی ٹاؤن کے علاقوں میں، ملیر کے علاقوں میں اچھی خاصی بارش ہوئی ہے کل بہت سارے علاقوں میں، لیکن بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ جہاں بالکل بھی بارش نہیں ہوئی۔ تو شہر میں حبس کی سی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال بارش ہوتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے، تو یہ کہ اچھا ہے کہ پانی آئے، لیکن یہ کہ اب کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کچھ اس لائق نہیں ہے کہ پانی جلدی چلا جائے۔ ہاں، جس طرح پنجاب میں ہوا کہ انہوں نے لاہور میں کہ بارش کے پانی کو سیو کرنے کے لیے کچھ جگہیں بنائی ہیں، تو سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ وہ بارش کے پانی کو سیو کرے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ تو 14 سال ہونے کو آئے، وہ کام ہی کر رہی ہے ابھی تک۔ دیکھیں، پرابلم سارا یہ ہے نا کہ کراچی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ٹیئر آف گورنمنٹس ہیں۔ ایک سٹی گورنمنٹ ہے، کمشنری نظام ہے، پھر کے ڈی اے سسٹم ہے، کے ایم سی سسٹم ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، کینٹونمنٹ بورڈز ہیں اور فیڈرل ٹیریٹریز ہیں۔ تو اس کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اختیارات کے آتے ہیں۔ تو بات ہے کہ جب تک کوئی ایک اتھارٹی نہیں بنے گی، 18ویں ترمیم کے بعد بھی اختیارات کا مسئلہ؟ جی، اختیارات کا مسئلہ اس لیے رہتا ہے کہ صرف صوبوں سے وہ چیزیں منتقل ہو گئیں وفاق صوبوں کو جو ان کی امیجیٹ ذمہ داری تھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شہر کی کینٹونمنٹ بورڈز بھی شہر کے میئر کے انڈر آ گئی ہوں، یا شہر کی جو فیڈرل جیسا میں نے کہا کے پی ٹی ہے، کراچی پورٹ ہے، ایف بی آر ہے، پی آئی اے ہے، دوسری ایجنسیز ہیں، وہ ابھی بھی اپنے اپنے اختیارات کے تحت جو ہیں وہ کام ضرور کرتی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ بارش میں اب میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ محکمہ موسمیات تھوڑا سا اور اچھا کام کرے نا، تھوڑی سی اور اچھی اس کی پرفارمنس ہو۔ اب ہمارے پاس جدید، جس طرح ہمارا سیل فون ہے، سیل فون کہتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ابھی ربیہ بتا رہی تھی شام میں بارش ہو، میں کہتا ہوں اللہ کرے شام کو ہی ہو، کیونکہ جب محکمہ موسمیات نے کہا شام کو بارش ہو رہی ہے، اس دن صبح بارش ہو جاتی ہے، اور جس دن صبح کہتا ہے اس دن شام کو بارش ہو جاتی ہے۔ تو پرابلم ہے کہ جو بات کہے
وہ تھوڑا سا اور اس کو ایکوریٹ کر لے. سر یہ بات ہے کہ اتنی ایکوریٹ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, ٹائمنگز آگے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن پتہ ہے کہ مونسون کا سیزن ہے اور ہر سال ہی آتا ہے, تو جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, چاہے وہ KMC ہوا یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوا, تو پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ ادارے کیوں ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتے؟ دیکھیں, کل ایکسپیکٹڈ کی جا رہی تھی کہ بارش ہوگی, شارع فیصل پہ انتظامات تھے, شارع فیصل میں بارش ایسے نہیں ہوئی, کل بارش احمد جناح روڈ پر ہو گئی. اب انتظام احمد جناح روڈ پہ جو 23 سپٹمبر کو میرے خیال ہوئی تھی, تو شارع فیصل پورا بھرا ہوا تھا. دیکھیں لوگوں میں بھی تھوڑا سا اطمینان رکھیں نا. اب بارش ہو رہی ہے, پانی جمع ہے, بارش کو ختم ہونے دیں, 1-2 گھنٹے تو آپ مطلب اطمینان رکھیں نا. اس کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور پانی نکل رہا ہو, ایسا پاسبلٹی نہیں ہے. جتنے بھی بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی پانی جمع ہوتا ہے, لیکن پھر وہ نکل جاتا ہے. جی بالکل, میں آپ کو یہ کہوں گا تھوڑا سا نا اطمینان رکھنا چاہیے. میں نے اب لوگوں کو دیکھا تھوڑا سا جلدی میں ہوتے نا, کہ فش آئی, آپ نے فوراً چھتری نکال لی, فوراً یہ اچھا اوپر سے بھیگ رہے لیکن نیچے نہ ٹانگیں اٹھائی ہوئی بائک پہ کہ میں نیچے سے نہ بھیگ جاؤں. تو بھائی بارش ہو رہی, بھیگو گے تم ہر طرف سے, لیکن تھوڑا سا اللہ کی نعمت کو شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ یار تھوڑی سی اتنی گرمی ہو رہی ہے, بارش ہو رہی, تھوڑا سا اطمینان رکھیں گے نا تو چیزیں حل ہو جائیں گی, کہیں دیر کہیں جلد. ہاں اس دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو مین شارائیں تھیں وہاں سے پانی ہٹا لیا گیا فوری طور پر, چونکہ شہر میں سیوریج کا نظام درست نہیں ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایسی بات ایک ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی مردم شماری میں بتاتے ہیں 1.60 کروڑ ہے, آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے. تو جس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں اس طرح کے ہی جب فنڈ ملتے ہیں. کراچی میں جو وہ ہیں برساتی نالے, ان کی صفائی کے بہت زیادہ دعوے کیے گئے تھے, اور ابھی بھی 500 سے زائد نالے ایسے ہیں جن کی صفائی نہیں ہو سکی ہے, خاص طور پہ ناظم آباد اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں. تو یہ دعوے کیے جاتے ہیں, اربوں روپے اس پہ مختص کیے جاتے ہیں, پھر صفائی وہی نالوں کی. دیکھیں اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 3 بڑے نالے, گجر نالا, اورنگی نالا اور محمود آباد نالا, یہ تو NDMA کے حوالے کیے ہوئے. ان کو چوڑا کرنا ہے, چوڑا کر کے ان پہ یہ بھی ہے کہ دونوں طرف ان کے ٹریفک ٹریک بنانا ہے تاکہ ٹریفک چلے, جو تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں وہ قائم نہ ہو پائیں. اچھا جب بڑے نالے میں کام ہو رہا ہو تو جو اس سے منسلک چھوٹے نالے انہیں کچھ دیر کے لیے یا تو بند کیا جاتا ہے یا ان کی صفائی کے عمل کو ٹھیک ہے. اگر مستقل پانی آتا رہے گا, چیزیں آتی رہیں گی تو مسائل بڑھتے رہیں گے. ہاں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ جو گرین لائن کا ٹریک ہے اس کے نیچے ایک نالا آ گیا, ناگن چونگی کا نام آپ بہت سن رہی ہوں گی, ہر دفعہ بارش میں وہ ڈوب جاتی ہے. وہاں پر جو تین جو ایلیویٹڈ برج بنائے گئے وہ تینوں کے تینوں نالے کے اندر ہیں, اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی نواز دور میں بن گیا, تو 3 سال تو اس وفاقی حکومت کو بھی ہو گئے. تو بات یہ دنیا بھر میں جب منصوبے بنتے ہیں تو اس میں پرابلم آتے ہیں, کیونکہ انسان میں آتے ہیں, انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. اس کے بعد اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے. تو بہت سارے مقامات پر جس طرح آپ پہلے بات کر رہی تھیں, جو KCR کا ٹریک ہو گیا, جو آپ کا گرین لائن کا ٹریک ہو گیا, جو ہمارے اور بڑے منصوبے ہو گئے, جو آلٹرنیٹ برج بنائے گئے تھے, وہ الٹیمیٹلی نالوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. پھر ہم بھی اس میں ذمہ دار ہیں. میں نحس القوم کراچی میں بہت ساری کچرا پھینکتے ہیں, گھر تعمیر کر لیتے ہیں, دکانیں بنا لیتے ہیں, ہم روڈ پہ سرعام سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ میری دکان صاف ہو جائے, میرا گھر صاف ہو جائے, باقی میں کچرا اٹھا کے نالے میں ڈال دوں. تو بات یہ کہ پھر الٹیمیٹلی اس کا کیا ہوتا ہے کہ 1-2 سال بعد آپ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر بات یہ جو پانی کہتے ہیں نا قدرتی گزرگاہ پہ بہتا ہے, جس طرح آنا ہے وہ اسی طرح جائے گا. اس کو آپ بند باندھ دیں گے, اس کے آگے کوئی تعمیرات کر دیں گے تو وہاں سے وہ ڈریگ کر کے وہاں سے باہر نکل آئے گا, چیزیں متاثر کرے گا. اچھا پھر دیکھیں سڑکوں کی تھوڑی سی پلاننگ. اچھا کراچی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے آپ اسٹڈی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اب روڈ کے بیچ میں آپ کو ایک مین ہول نظر آئے گا, اچانک سے ڈھکنا غائب ہوتا ہے, تو آپ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار اس کو تو سڑک کے سائڈ میں ہونا چاہیے. وہی اسٹرکچر وہ جو پلاننگ کی بات کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی. اب ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے, اس طرح نہیں ہے, اور اس طرح کے مسائل بھی, آبادیاں بھی بہت زیادہ ہیں. جہاں موقع ملتا ہے لوگ آباد ہو جاتے ہیں, اور چونکہ کراچی تو پورے پاکستان کی ماں ہے, ہر بندہ یہاں کے آباد ہوتا ہے, تو اس میں پرابلم ہے. پھر بالکل صحیح کہا آپ نے, اتنے بڑا آبادی کا شہر ہے اسی لیے مسائل بھی زیادہ ہیں. مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. بہت شکریہ اقتدار انور صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور آپ بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے.
نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے دھوکہ دے دیا تو کیا ہوا؟ پاکستان میں ہر طرف کرکٹ ہی کرکٹ کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں. ایک طرف نیشنل T20 میچز ہو رہے ہیں، اس کا ایونٹ جاری ہے، دوسری طرف بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں صالح محمد بلوچ کرکٹ ٹرافی کے لیے 3 روزہ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. بفر زون کے ٹیپو سلطان شہید اسٹیڈیم میں کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد اور سرگودا کی ٹیموں نے حصہ لیا، لیکن جو ٹرافی ہے وہ فیصل آباد نے اپنے نام کی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمران شیخ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں میڈیا اینڈ کوآرڈینیشن پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے. السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر، یہ جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی ٹرافی ابھی ہوئی، 3 روزہ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، اس حوالے سے ہمیں بتائیے. جی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کے لیے. ہمارے ایکس ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کوآرڈینیشن تھے صالح محمد بلوچ صاحب جی، اور وہ ایکس پریزیڈنٹ بھی تھے کراچی کرکٹ کلب کے. ان کی بلائنڈ کرکٹ کے لیے بہت زیادہ خدمات تھیں. انہوں نے وہ بہت سب سے بڑے جو ہے وہ کرٹک تھے بلائنڈ کرکٹ کے، اور پہلے ویژولی امپیئرڈ اسکورر تھے جو بریل جو ہمارا تعلیم کا جو نظام ہے اس کے تحت وہ اسکورنگ کیا کرتے تھے. انفارچونیٹلی آج سے 4 سال پہلے انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا، اور پھر وہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. تو ہم نے اخلاقی طور پہ، جذباتی طور پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک ایسا شخص جس کی بلائنڈ کرکٹ کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. ہم ہر سال کراچی میں کرکٹ ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں، تو اس سال ہم نے یہ کوشش کی کہ کیونکہ پچھلا سال کووڈ کی وجہ سے ہم ٹورنامنٹ آرگنائز نہیں کر سکے تھے، تو اس سال ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اس ہیرو کو یاد کریں جس نے بلائنڈ کرکٹ کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دیں، اور ان کے نام سے ہم نے یہ ٹرافی منعقد کی. صحیح. اچھا عمران شیخ صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ اس طرح کے ایونٹ ہونا ہماری سوسائٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، اسپیشلی جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی ہیلدی کمپٹیشن کے لیے. جی بلائنڈ کرکٹ نے پاکستان میں بلکہ دنیا میں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے حوالے سے کافی اویئرنیس کریٹ کی ہے. جی، بہت سارے لوگوں کی جسٹ یہ ایک ازمپشن ہے کہ جی بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا ان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی تھرل، کوئی چارم نہیں ہوگا. صحیح. لیکن یہ تاثر جو ہے وہ بلائنڈ کرکٹرز نے بالکل غلط ثابت کر بالکل دیا. صحیح کہا آپ نے. پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم جو بلائنڈ کرکٹ کونسل کا سٹرکچر ہے، اس میں پورے ملک میں اس وقت 17 شہروں میں جو ہے وہ بلائنڈ کرکٹ کا ڈومیسٹک اسٹرکچر موجود ہے، جہاں پر مور دین 2500 پلیئرز جو ہیں، بلائنڈ پلیئرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ان کی پریکٹس ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور سال بھر جو ہے وہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل اور اس سے رجسٹرڈ جتنے بھی کلبز ہیں وہ اپنے طور پر ٹورنامنٹس، ایکٹیویٹیز، سیریز، بائی لیٹرل سیریز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. اور جتنا بلائنڈ کرکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی میں بلائنڈ لوگوں کے بارے میں اویئرنیس ہوئی ہے، کسی اور شعبے میں جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اچھا سر، بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ ہی اچھا پرفارم کیا ہے. انڈیا سے ہم لوگ جیتے، اس کے علاوہ آسٹریلیا، انگلینڈ جب کھیلتے ہیں ہمیشہ فخر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو ٹریننگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور موٹیویشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ دیکھیں 1997 میں جو ہے وہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کا انعقاد ہوا، جب پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ جی بلائنڈ کرکٹ جو ہے وہ اب انٹرنیشنل فورم پر کھیلی جانی چاہیے. اس وقت مسائل بہت زیادہ تھے. لڑکوں کے پاس جو ہے وہ ورلڈ کپ میں جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، کٹس نہیں تھیں، بلیزرز نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھلاڑیوں نے اپنے جذبے کا مظاہرہ کیا. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے انتہائی محدود وسائل میں رہتے ہوئے 1998 میں جو ہے وہ انڈیا میں جو ورلڈ کپ کھیلا گیا اس میں شرکت کی. اور چونکہ وہ پہلا ایونٹ تھا پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی ٹیم نے فائنل میں جگہ بنائی، اور انفارچونیٹلی وہ پہلا فائنل ہم ہارے تھے، لیکن وہ فائنل ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے. پھر اس کے بعد ہماری ٹریننگز اور ہماری موٹیویشن جو ہے وہ اس کا سفر کا آغاز چونکہ ہو گیا تھا. پھر 2002 میں انڈیا میں دوبارہ ورلڈ کپ کھیلا گیا.
اچھا. اور انڈیا کی ٹیم نے بھی جو ہے وہ بہتر تیاری کی تھی کیونکہ وہ فائنل میں نہیں پہنچے تھے 98 میں. لیکن اس بار پاکستان نے تو اپنی روایت کو برقرار رکھا کہ 2002 کے ورلڈ کپ میں بھی ہم فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور انڈیا نے بھی جگہ بنائی. پاکستان کے لیے وہ ناقابل فراموش لمحات ہیں جب پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے انڈیا میں رہتے ہوئے فائنل میں بھارت کو شکست دی, اور وہ پہلی ہماری کامیابی تھی دنیا میں کہ ہم نے ورلڈ اچھا کپ سر, یہ جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, اگر میں اس حوالے سے جاننا چاہوں, وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ پورے پارشلی بلائنڈ ہوتے ہیں تو گیند کو پکڑنا, اس کی آواز سننا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کمبینیشن ہے 11 کھلاڑیوں کا, جس میں 4 کھلاڑی ٹوٹل بلائنڈ ہیں جو مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ بال کی جو ساؤنڈ ہے, ہماری بال جو ہوتی ہے بیسکلی پلاسٹک کی بال ہوتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بال بیرنگز ہوتے ہیں, اور ہماری بال جو ہے وہ گراؤنڈ میں پچ پہ ٹریول کرتی ہے, انڈر آرم بال کرائی جاتی ہے. تو جب وہ بال ٹریول کرتی ہے تو اس سے ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے. اس ساؤنڈ کو سن کے ٹوٹلی بلائنڈ جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, کھیل کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو پارشلی سائٹڈ ہیں ان کے پاس ڈبل ایڈوانٹیج ہے, ایک تو یہ کہ وہ سن رہے ہیں کہ بال جو ہے وہ موو کر رہی ہے, اور تھوڑا بہت نظر بھی آ رہا ہے, تو وہ لوگ جو کہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہے وہ اعتراض نہیں کرتے اس چیز پہ کہ چیٹنگ کا یا اس طرح کا معاملہ؟ نہیں, دیکھیں یہ تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ ویژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حد تک ملی ہوئی ہے. دیکھیں ہیں تو وہ ڈسیبل کی کیٹیگری میں ہی موجود ہیں, وہ ڈسیبل کیٹیگری لیگلی بلائنڈ ہوتے ہیں وہ. بس یہ کہ یہ پوری دنیا میں ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس ویژن سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کرکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو اس کرائٹیریا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی کھلاڑی جو ہیں وہ پارشلی سائٹڈ ہوتے ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ بنتے ہیں, اور پھر یہ پورا جو ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں بلائنڈ کھلاڑیوں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ کنٹریبیوشن میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ 40 اوورز جو ہوتے ہیں یا 40 اوورز کا ہمارا جو ہے نا ون ڈے کا میچ ہوتا ہے, اس کا 40% جو ہے وہ بولنگ کوٹا لازمی ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹل بلائنڈ لوگ کرائیں گے. اچھا, اسی طریقے سے جو ٹوٹل بلائنڈ کا سکور ہوتا ہے وہ ڈبل کاؤنٹ ہوتا ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی ویژولی پہ ٹوٹل بلائنڈ جو ہے وہ باؤنڈری لگائے گا تو وہ ٹیم کے حصے میں 8 رنز کاؤنٹ ہوں گے. تو اس طرح کی جو ہے وہ کچھ بینیفٹس جو ہیں وہ ٹوٹل بلائنڈ کھلاڑیوں کو دیے گئے ہیں چونکہ ان کی ٹوٹل ویژن نہیں ہے اور وہ صرف ایک ہی اپنے سینس پہ جو ہے وہ کرکٹ پرفارم کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا پی سی بی کے باہر مظاہرہ کیا تھا وہ کیا معاملہ تھا, وہ بھی بتائیے ہمیں. وہ اس طرح سے تھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے کھلاڑیوں کی جو ڈومیسٹک میں فیسز ہیں اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کو پاکستان کرکٹ بورڈ سالانہ بجٹ دیتا ہے. اچھا. اور ہم اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی پوری ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایونٹس جو ہے ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کھلاڑیوں کا کافی عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمیں صرف 500 روپے کی فیس ملتی ہے T20 میچ کھیلنے کے لیے تو اس میں اضافہ کیا جائے. تو پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے. تو کھلاڑیوں اس وجہ سے آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا. اچھا, گورنمنٹ لیول پہ اگر بات کی جائے تو آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ملتی؟ کیونکہ ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں بلائنڈ کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے اور جتنے انعام کے اور اپریسیشن کے وہ مستحق ہیں اس طرح کا ان کو انعام نہیں دیا جاتا. جی, یہ ہمارے ملک کا تھوڑا سا المیہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جی ہمارے 2 ہیروز ندیم ارشد اور طلحہ طالب نے اولمپکس میں بھی بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے جو ہے وہ تو ہر میدان میں ہر ملک میں جا کے فتح کے جھنڈے بلند کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود ہمارے کھلاڑی جو ہیں ان کا حوصلہ جو ہے وہ اس سے کئی زیادہ آگے ہے. انہیں قوم کی طرف سے جو جتنی پذیرائی ملتی ہے وہ اس پر ہی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے کھیل کو آگے بڑھا رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات درست ہے کہ جس قسم کی پذیرائی ملنی چاہیے تھی کھلاڑیوں کو, بلائنڈ کرکٹرز کو, وہ آج تک نہیں مل پائی. اچھا سر, آپ جو بلائنڈ کرکٹ کونسل ہے ان کے پاس کوئی اپنا گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ پریکٹس کرتے ہیں یا میچز کھیلتے ہیں؟
جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کافی اس معاملے میں ہم نے کچھ کافی سال پہلے جو ہے چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, تب انہوں نے ایک زمین بلائنڈ کرکٹ کونسل کو دی تھی, اور پھر اس کے بعد وہاں پر گراؤنڈ کی تعمیرات تو شروع ہوئیں, لیکن آج تک وہ تعمیرات نہ مکمل ہو سکیں اور نہ بلائنڈ کرکٹ کونسل کو وہ گراؤنڈ جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا جا سکا ہے. ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی اپیل کی تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ گراؤنڈ مکمل کر کے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے ہینڈ اوور کیا جائے, تاکہ ہمیں جو یہ باہر گراؤنڈ میں جا کے اور پریکٹس کرنی پڑتی ہے جس کے لیے کافی ہیوی فیسز دینی پڑتی ہیں, یا اگر ہمیں کہیں کوئی گراؤنڈ والنٹیئرلی مل بھی جاتا ہے تو پھر ان کے کنوینئنس کے حساب سے کہ جب ان کے پاس کوئی بکنگ نہ ہو تو وہ پھر جو ہے وہ بلائنڈ کرکٹ کے لیے یہ گراؤنڈ مہیا کرتے ہیں. تو ہماری درخواست ہے کہ اس گراؤنڈ کو, اب اس میں بہت زیادہ کام بھی نہیں رہ گیا, بہت تھوڑا سا اس کا کام رہ گیا ہے اور کچھ ہی بجٹ اس کا رہ گیا ہے. اگر اس پر نظر ثانی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر یہ گراؤنڈ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کو مل سکتا ہے, اور ہماری ایکٹیویٹیز جو کہیں نہ کہیں رک رہی ہیں ان میں جو ہے وہ یہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا, ابھی تو یہ ہم نے دیکھا سپٹمبر میں ٹرافی ہوئی, آگے آپ کی کیا پلاننگ ہے, نیکسٹ ٹرافی کب ہونے والی ہے, اس حوالے سے دیکھیں ابھی اکتوبر کے ہی اینڈ میں ہمارے گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جس میں مجموعی طور پہ 16 بلائنڈ کرکٹ ٹیمیں شریک ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے سال کا سب سے بڑا ڈومیسٹک ایونٹ ہے. تو وہ فیصل آباد میں اور بہاولپور میں جو ہے وہ اکتوبر کے اینڈ میں شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دھوکہ دے دیا, لیکن پاکستان بلائنڈ کرکٹ نے دنیا میں سفارتی سطح پر اپنے آپ کو کافی متحرک رکھا ہوا ہے, اور جنوری 2022 میں ساؤتھ افریقہ کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے. اب ہم یہاں پاکستان میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے, انہیں ہوسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں شروع کر رہے ہیں, جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کراچی میں جو ہے وہ ون ڈے سیریز منعقد کریں, اور جو T20 سیریز ہے وہ فیصل آباد اور اسلام آباد کے شہروں میں جو ہے وہ منعقد کی جائے گی. اس سلسلے میں بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ کراچی کی ODI سیریز کے لیے جو ہے وہ. اچھا سر, ہم انگلینڈ سے جیتے, ہم آسٹریلیا سے جیتے, اس کے علاوہ ہم انڈیا سے جیتے, اور میرے خیال ہے انڈیا جا کر ہم نے انڈین ٹیم کو ہرایا. اس حوالے سے بتائیے کیا رد عمل تھا لوگوں کا جب واپس آئے آپ؟ جی, انڈیا میں ہم 2002 میں پہلا ورلڈ کپ جیتے تھے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو انڈیا نے پاکستان کا قومی ترانہ بجانے سے انکار کر دیا. تو ہمارے کیپٹن عبدالرزاق صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ جب تک ہمیں عزت و وقار کے ساتھ ترانہ بجا کے ٹرافی نہیں دی جائے گی تب تک ہم اسے وصول نہیں کریں گے. تو پھر انڈیا کی مینجمنٹ نے گھٹنے ٹیکے اور پھر انہوں نے وہ قومی ترانہ بجایا, اور آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم کے, پاکستانی کرکٹرز کے کیا جذبات ہوں گے جب انڈیا میں پاکستان کا قومی ترانہ بجا, پاکستان کا پرچم سربلند ہوا اور ہمارے کھلاڑیوں نے جو ہے وہ وننگ ٹرافی وصول کی. صحیح. اچھا, وہ لوگ جو پارشلی بلائنڈ ہیں یا کمپلیٹلی بلائنڈ ہیں وہ اس کرکٹ ٹیم میں آنا چاہتے ہیں, تو کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے, کس طرح سے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا مطلب اس طرح سکسیس حاصل نہیں کر سکتے, مایوسی کا شکار ہیں, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آپ گوگل پہ صرف پاکستان بلائنڈ کرکٹ لکھیں, آپ کو پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے تمام کانٹیکٹ نمبرز, ان کے سوشل میڈیا کے جو لنکس ہیں وہ سب کچھ مل جائیں گے. اور ایسے لوگ جو بینائی کم ہونے کی وجہ سے یا مکمل طور پر ضائع ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی رک گئی ہے, تو پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کو جوائن کیجئے. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل آپ کو ہر طریقے سے کاؤنسلنگ بھی کرے گی, آپ کو فزیکلی ٹریننگ بھی ہوگی آپ کی, اور جہاں جہاں پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے بلائنڈنس کا شکار ہو رہے ہیں یا نظر کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے تمام ایونیوز کھلے ہیں. آپ ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران شیخ صاحب, آپ تشریف لائے. مزید بات کریں گے, ایک اور موضوع شامل گفتگو کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرا رضا. پروگرام کے اس حصے کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گی.
اس نے کہا دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ آج نواسہ رسول، جگر گوشہ بدول، فرزند شیر خدا، برادر حسن مجتبیٰ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا چہلم پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن اس بات کی گواہی ہے کہ راہ خدا میں جان دینے والے ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں زائرین جو ہے وہ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہے اور وہاں پہنچ چکے ہیں، اور لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں جو ہیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج کا دن ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ سر جو ہے وہ باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، اور میرے خیال ہے یہی آج کے دن کا پیغام ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی شہادت کیوں دی، اور جو 40 ہے اس کا در حقیقت ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر عابدی جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ کو جی آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ سب سے پہلے کہ آج امام حسین علیہ السلام کا چہلم پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی شہادت دی اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شہادت کا سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہے جی کہ انسان کو اپنی ذات مفاد مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس نظریے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو جب تک نظریہ باقی رہتا ہے اس نظریے پہ قربان ہونے والا انسان باقی رہتا ہے۔ صحیح۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ دنیا میں انسان اپنی آخری سانس تک اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ سے اللہ کا ذکر کیا۔ چونکہ امام حسین علی مقام نے اپنے پورے گھرانے کو قربان کیا توحید کی بقا کے لیے، رسالت کی بقا کے لیے، رسولوں کی 1,24,000 انبیاء کی محنت کے لیے، تو پروردگار عالم اپنے وعدے کے مطابق حسین کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کی یہ قربانی جس نے انسانیت کے سر کو فخر سے بلند کر دیا، آج عیسائی، یہودی، ہندو، کسی مذہب کے نہ ماننے والے، کمیونسٹ، ہر فرقہ، ہر مذہب امام حسین کی اس قربانی کا معترف ہے، ماں سوائے اس کے کہ جس کے سینے میں انسانیت ہے۔ سر میں بالکل آپ نے صحیح کہا، اس وجہ سے ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں پوری دنیا سے زائرین جو شریک ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے۔ آج سے 1450 سال پہلے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تھے اور میدان کربلا میں انہوں نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کے لیے جو آئے، آج یہ سارے میرے خیال ہے یہ وہی آواز ہے جو ہم لبیک کہنے، اتنی بڑی تعداد، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جی، کربلا کی سرزمین پر دیکھیے یہ بھی ایک بڑا درس ہے کہ انسان جب حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہو اور نظریے کے لیے آواز بلند کر رہا ہو تو ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ تنہا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن چونکہ اس کا مقصد نظریے کی بقا ہے اور نظریہ توحید کی بقا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول قربانی دے رہا ہے، تو اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کائنات کا کہ ہر کونے سے امام حسین کے لیے لبیک یا امام حسین کی آوازیں
بلند ہو رہی ہیں کہ امام حسین اس وقت آپ کا نہ تھے، لیکن آپ کے نظریے کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کا ہر آدمی، ہر مذہب، ہر مسلک کا آج تیار۔ بالکل۔ اچھا سر، ہم جب کربلا کو دیکھتے ہیں، کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک تو لکیر نظر آتی ہے، اور ہمیں اس میدان میں، اس کینوس میں ہر رنگ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف ہمیں صبر و استقامت نظر آتی ہے تو دوسری طرف ہمیں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے، ایک طرف ہمیں عاجزی سکھائی جاتی ہے تو دوسری طرف ہمیں غصہ، نفرت سکھائی جاتی ہے، ایک طرف ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ معاف کرنے کا، اور دوسری طرف ہمیں ظلم کی انتہا دکھائی دیتی ہے۔ تو ہم دو کردار دیکھ رہے ہیں، ایک یزیدی کردار اور ایک حسینیت۔ تو ہمیں کیا فالو کرنا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ دوسروں کے ساتھ ناحق کرتے ہیں، دوسروں کا حق چھینتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ میرے خیال ہے امام حسین کی جو اتنی بڑی پوری آل رسول کی قربانی تھی وہ یہی تھی کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہوں یا نہ ہوں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں ایک تو یہ کہ حق و باطل کی یہ جنگ ابتدا سے جاری ہے اور انتہا تک تا قیامت جاری رہے گی، اور اس حق و باطل کی جنگ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک چھلنی ہے جس میں سے لوگ چھاٹے جا رہے ہیں۔ جو کمزور ایمان، دنیا پرست، مفاد پرست، اپنی ذات کے لیے جینے والے اور وقتی مفاد کو مد نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس چھلنی سے آہستہ آہستہ چھنتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو کامل الایمان، جن کے مضبوط ایمان، مستحکم ایمان، جو دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جو آج کل معاشرے میں یہ ابتری دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ خاندانی سطح پر ہو، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، وہ سارا ظلم اسی لیے ہے کہ انسان نے اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھا ہوا ہے، اور اپنے مفاد کی خاطر وہ ہر چیز رونتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جب موت کا سیلاب آتا ہے تو پھر کتنا ہی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمرود کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا یزید کیوں نہ ہو، وہ اس موت کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے، اور نہ صرف بہہ جاتا ہے بلکہ تابت اپنی گلے میں لعنت کا طوق اپنا مقدر بنا کے چلا جاتا ہے۔ آج اگرچہ کے نام نمرود کا بھی لیا جاتا ہے اور ابراہیم کا بھی، فرعون کا بھی لیا جاتا ہے، موسیٰ کا، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو آپ جو بی بی زینب کا کردار ہے، اور جس طرح سے امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے مقصد حسین جس طرح سے وہ لے کر چلی ہیں، اور کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام، اور پھر جب واپس آئی ہیں اور چہلم بنایا ہے آج کے دن اپنے بھائی کا، تو وہ ان کا جو کردار تھا، ان کی جو بہادری تھی، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، یہ جناب زینب کا جو کردار ہے صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا، یہ بڑا عجیب کردار ہے، اور کائنات میں عورت کا ایسا کردار نہیں ملتا، اور ایک ایسی عورت کا جس نے زندگی میں کبھی اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالا ہو، جس نے دنیا نہ دیکھی ہو ظاہری طور پر، دنیا کے مسائل نہ نمٹی ہو، وہ خاتون باہر نکلتی ہیں تو پھر وہ خدمات ان کی نظر آتی ہے کہ پہلے پشت پر بھتیجے کو جناب سید سجاد کو چلتے ہوئے خیمے سے نکالا، پھر بچوں کو اکٹھا کیا، پھر لاشیں اٹھائے، پھر امام مقتل گئی، اور اس کے بعد پھر اس قافلے کو لے کے چلی ہے اور سید سجاد کو حوصلہ دیتی ہوئی چلی، اور پھر ہر جگہ بازار میں، دربار میں جناب زینب نے خطبے دے کے یہ بتایا کہ عورت حق پر اگر چلنا چاہے چلے تو اس سے زیادہ مضبوط طاقت کوئی نہیں ہوتی، وہ کمزور نہیں ہے، اور اس کے پیغام کو سنا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ جناب زینب کا کردار عجیب کردار ہے، جو تبلیغ کے اعتبار سے انہوں نے امام حسین کی شہادت کی تبلیغ کے اعتبار سے ساری زندگی ادا کی۔
جی بالکل آپ نے صحیح کہا، علامہ زہیر عابدی ہمارے ساتھ موجود، اور بالکل صحیح کہا کہ کربلا میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں بچوں کا بھی کردار نظر آتا ہے، وہاں ہمیں عورتوں کا بھی کردار نظر آتا ہے، وہاں ہمیں حضرت زین العابدین جو کہ بیمار تھے ان کا بھی کردار نظر آتا ہے، تو ہر چیز ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، اور یہی کربلا کا درس ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک الارم ہے جو ہر سال بجتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے لرن کر سکیں۔ مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرہ رضا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج شہدائے کربلا کا چہلم منایا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے خوبصورت مہمان سے جن کا دعویٰ ہے کہ 1 روپے میں آپ مولا کی زیارت کر سکتے ہیں، کربلا کی زیارت کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، جو زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیا ہے، 1 روپے میں زیارت کس طرح سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر حسین صاحب جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سر یہ 1 روپے میں زیارت کربلا کریں، یہ کیا ہے؟ ذرا ہم بڑے تجسس میں سننا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ کہ لوگ ہر سال جاتے ہیں، اور کوئی سال میں 2 دفعہ جاتا ہے، اور اصل میں ہم یہ جو نچلے تک پائے نا اس کو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ جی تو ہم یہ لوگ جانا تو چاہتے ہیں، ہم اس پرچے میں تمام چیزیں مینشن کر دی ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو اس پہ بہت واضح طور پہ میرا میسج ہے کہ اب یہ کہ آدمی کا ظاہر ہے کہ کیش نہیں ہوتا ہے، جانا وہ چاہتا ہے، اور دوسروں کے آگے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتا، تو ایک چھوٹی سی ان کے لیے ایک کرن ہے امید کی کہ وہ ہمیں روپیہ دیں گے، ہم ان کا نام اور ان کا فون نمبر جو ہے وہ اپنے پاس لکھ کر کے ان کا رجسٹریشن نمبر دے دیں گے، اچھا اماؤنٹ ہمارے پہ جمع ہو جائے گا، قرآن دازی کریں گے، اور جس کا نمبر آئے اس کو بھجوا دیں گے۔ تو سر یہ جو آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، آپ نے کہا 1 روپیہ انہوں نے دیا، ان کا نام آپ کے پاس آ گیا، جب آپ نے ڈونیشن اکٹھا کر لی تو پھر آپ ان کو روانہ کر دیں قرآن دازی کے، تو یہ جو ڈونیشنز ہیں یہ کس طرح سے اکٹھا کی جاتی ہیں؟ اب ڈونیشن یہ کہ اس کے مختلف یعنی سورسز ہیں، پرسنلی بھی آدمی دے سکتا ہے، جی اپنا یہ کہ ان کے جو محرومین ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ دے سکتے ہیں، یعنی کوئی اگر ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، ہمارا مسئلہ ہے کہ ان کو موٹیویشن چاہیے کہ تاکہ وہ اس طرف راغب ہو سکیں، تو وہ اگر اپنے محرومین کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے بھجوانا چاہتے ہیں، وہ جو کیش دے دیں گے میں قرآن دادی کروں گا، بھجوا دوں گا، اور اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو زیارت پہ بھجوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسا کوئی میڈیم نہیں ہوتا، تو ماشاءاللہ آپ یہ میڈیم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے مشن شروع کیا اس کا آغاز کب سے کیا اور کس طرح خیال آیا؟ بالکل ایسا ہے کہ تقریباً یہ اس اسکیم کے تحت ہم 2 بندے اب تک، ایک ہم نے دبئی سے بھیجایا تھا اور ایک پاکستان سے، جی تو تقریباً یہ 2015 میں بیمار ہو گیا تھا، تو یہ مشن میرا رک گیا تھا، اب 2021 میں دوبارہ پھر ان ایکشن ہوا ہوں، تقریباً ویسے تو اس کو 10-11 سال ہو گئے، لیکن چنانچہ اس کی موٹیویشن نہیں ہے تو لہٰذا اس لیے وہ کام ذرا تھوڑا سا سلو ہے۔ باقی یہ کہ آپ کو تعاون سے ہوگا تو لوگ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ جس کے جو سوال ہے میں اس کو سوال دوں گا۔ اصل سے سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ آدمی بھروسہ کرے گا تو ہی تو ہوگا، مسئلہ ویسے نہیں ہوگا۔ تو سر ابھی تک آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو زیارت پر بھیج چکے ہیں، اور یہ ثواب کا ایک کام ہے، اور کسی کو زیارت کرانا بہت بڑا کام؟ بالکل جی اصل بات ہے کہ یہ کچھ لوگ اگر میں نے صرف اس میں کسی کو خاص مینشن نہیں کیا، تمام مسلمانوں کو ہی اس میں انکلوڈ کیا، بلکہ ایون مسلمانوں کے علاوہ بھی جو بھی انسانیت سے پیار رکھتا ہے، جو ان سے نوازش سے پیار ہے، سب کے لیے کھلا میسیج ہے، اس میں کوئی کسی کے لیے بندش نہیں ہے کہ کوئی خاص کسی طبقے سے آئے گا یا وہ جائے گا، نہیں، کسی کا بھی آئے، ہر آدمی آ سکتا ہے، اس کے لیے کسی کوئی قید نہیں، کسی یعنی زبان کی، کسی مذہب کی، یا کسی کوئی قید نہیں، پر جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ ویلکم ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ اور حسینیت تو سب کے لیے، بالکل بالکل، وہ تو ہم ایک شاعر نے فرمایا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ لوگوں میں اویئرنیس آتی جائے گی تو سارے مسئلے ہوتے جائیں گے۔
صحیح، بہت شکریہ صابر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس صابر حسین صاحب کا جو یہ نیک مقصد ہے اس میں شامل ہوں، اور اگر آپ ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز پروگرام کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گی کہ حسین کا ذکر صرف ایمان کا تقاضا نہیں، حسین کا ذکر صرف ایمان کا تقاضا نہیں، عشق حسین بخشش کی بھی سند ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔